बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ग्लोबल न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसमें आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा चंद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी न्यूज़ और इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर रही हैं। बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं, मुख्तलिफ ममालिक में दुनिया से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं। उन पे आज मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ देने की कोशिश करूंगा by taking some of the very significant न्यूज़ इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं मैं उनके हवाले से बात करूंगा। और इसके साथ साथ आज के इस केस में भी, यानी आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक खूबसूरत केस स्टडी की तरफ भी ले जाऊंगा। एंड दिस इज बेसिकली द वर्ल्ड बेस्ट और द वर्ल्ड लार्जेस्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेलीविजन ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक तरह से टेलीविजन चैनल है, CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। मैं उसके वाले से भी आपको एक केस स्टडी के तौर पर लेंगे कि CNN किस तरीके से शुरू हुआ, किन मुख्तलिफ फेजेस से गुजरता हुआ आज उस फॉर्म के अंदर मौजूद है, जहां पर दिस इज वन ऑफ द लीडिंग वर्ल्ड न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हमारे सामने आ रही है। हम इस पे भी आपको आज की इस डिस्कशन में ब्रीफ देंगे और इस पे चंद एक ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स के वाले से भी हम डिस्कशंस करेंगे दोज विच हैव बीन एरोनियस, न्यूज़ पे चैनल पे चली लेकिन उनको बाद में फिर एक तरह से वापस लेना पड़ा CNN को। तो वो क्या सूरत हाल थी, इसके हवाले से भी हम आज थोड़ा सा आपको ब्रीफ देंगे। आप उन चंद वाकयात पे भी आज रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको लेके जाता हूं इस वक्त जो ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क्स हैं, जो ग्लोबल न्यूज़ एजेंसीज हैं। इनफैक्ट जब हम नेटवर्क्स की बात करते हैं तो देन दैट मे इंक्लूड सम ऑफ द मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस विच आर वेरिंग नेचर की हो सकती हैं। वो टेलीविजन के हवाले से भी हो सकती है, वो न्यूज़पेपर्स के हवाले से भी हो सकती हैं, वो न्यूज़ एजेंसीज के हवाले से भी हो सकती हैं। इनफैक्ट जब हम ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क्स की बात करते हैं तो अब इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े कांग्लोमेरेट्स आ गए हैं जिसमें इस किस्म की जो तकसीम है वो नहीं रही। एक ही न्यूज़ अम्ब्रेला, एक ही न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के अम्ब्रेला के अंडर आपको हर किस्म के न्यूज़ वहाँ पे नज़र आती है या हर किस्म की एजेंसीज वहाँ पे नज़र आती हैं। यू विल सी द न्यूज़पेपर्स आर वर्किंग अंडर वन ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरीके से टेलीविजन के जो बहुत सारे चैनल्स हैं वो भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन रन करती हुई आपको नज़र आ रही है। न्यूज़ एजेंसीज भी नज़र आते हैं कि दीज आर आल्सो बीइंग रन वन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे के सारे अंडर वन अम्ब्रेला हो सकता है कि हमें काम करते हुए नजर आए। एंड नॉट ओनली दिस, बल्कि कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, कुछ जो प्रोमोशनल जिस तरह आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंसल्टेंसी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कैरियर बिल्डिंग की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दीज आर आल्सो वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इन पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड्स। तो हम इसको यकीनन इस फॉर्म के अंदर आज के इस लेक्चर में नहीं देख रहे कि जो मेजर कांग्लोमेरेट्स हैं वो कौन सी हैं और उनके अंदर कौन से काम कर रहे हैं। इस पे हम अपने पिछले लेक्चर्स में रोशनी डाल चुके हैं। मेरा यहाँ पे आज के इस लेक्चर का जो फोकस है, जो मैं ग्लोबल न्यूज़ सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें मेरा फोकस आज के इस लेक्चर में मेनली इस पे होगा कि वो कौन सी न्यूज़ एजेंसीज हैं जो इनफैक्ट न्यूज़ डिसेमिनेट कर रही हैं टू वेरियस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जो फिर फर्दर उनको रिफाइन करके या अपने एडिटोरियल पॉलिसी के मुताबिक उनको फ्रेस करके फिर दुनिया तक पहुंचा रही हैं। तो उनके पीछे इनफैक्ट सोर्स जो है वो ये मेजर एजेंसीज हैं। These are in fact the 10 major agencies that I would like to discuss with you today. In fact, the discussion is not as such finding it out that how do they work. In fact, मैं आपको इन एजेंसीज को आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा आज के इस लेक्चर में कि वो एजेंसीज कौन सी हैं, कहां से ओरिजिनेट हो रही हैं, क्या नाम है, कब से शुरू हुई हैं। These are some of the details that I would like to share with you about these news agencies. So, I would like to start with Reuters. राइटर्स इनफैक्ट एक यूके बेस्ड बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है जो कि इस वक्त आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी के तौर पर ली जा सकती है। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो ये कहान सम 50-60 इयर्स बैक इसका जो एक स्ट्रक्चर था, दिस वाज प्राइमरीली बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक एंड कॉमर्स रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज के मुतालिक रिपोर्ट करना था। और आज उसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो दैट सीम्स टू बी लीडिंग ऑन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ जो इंफॉर्मेशन है वो उनमें सब जगहों पे ये एक लीडर के तौर पर नजर आ रही है। चाहे वो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन है, चाहे वो सोशल, कल्चरल या किसी मुल्क के जो इंटरनल अफेयर्स के हवाले से है, तो यू विल सी दैट राइटर इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर।
تو ایک بہت بڑی انٹرنیشنل ایجنسی کے طور پر ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس یوزڈ ٹو بی این آرگنائزیشن which was providing very unbiased information over all kind of political affairs اور business related activities پہ مل رہی ہے. لیکن in the last جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ couple of decades there have been a lot many issues with this organization as well. اس کی وجہ یہ کہ اس کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس میں جو لوگ ایک طرح سے embedded ہو گئے تھے, these were primarily holding very important positions from the governments. وہ گورنمنٹس کا حصہ بھی تھے, ان کے جو گورنمنٹ کی انفارمیشن اور پروپیگنڈا منسٹری کا حصہ بھی تھے, اور ساتھ ساتھ they were also holding important position in this organization. تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹوریکلی اس کو اس طرح سے بھی لیا جانے لگا کہ جب برٹش امپائر اپنے جو ان کا رول تھا ان ڈفرینٹ کالونیز, ان کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے, ان کو اسٹریکتھن کرنے کے لیے they were in fact supporting this organization جس کو رائٹر کہتے ہیں. یہ انفارمیشن کی جو ٹائملی ٹرانسمیشن تھی اس کو پاسبل بنا رہا تھا. جو برٹش رول ہے اس کے متعلق ایک پروپیگنڈا کمپین بھی مختلف ریجنز کے اندر اس نیوز ایجنسی نے شروع کر رکھا تھا, اور برٹش جو امپائر ہے اس کے متعلق جو پازیٹیو نیوز تھی that used to convey to these underdeveloped countries which were working or these were surviving under the control of the big British Empire. تو ایک طرح سے ایک اسٹگما اس آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہے کہ سم ٹائم دس واز ان فیکٹ انڈر دی یوز آف دی برٹش گورنمنٹ, ایک برٹش امپائر کے استعمال میں رہی تھی, اور ان کے جو میجر آرگنائزیشن جو ہیڈز تھے دیز ور ان فیکٹ بینگ سینٹ بائی دی برٹش گورنمنٹ, اور ان کے اندر وہ کام کرتے ہوئے برٹش گورنمنٹ کی جو رول تھا اس کو انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر پرپیچویٹ کرنے میں رائٹرز کا ایک بہت بڑا رول تھا. بٹ وی ہیو ٹو سی اٹ کہ رائٹر جو ہے وہ آج کس فارم کے اندر پلے کر رہی ہے. تو رائٹر ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ دنیا کی ان چند میجر ایجنسیز میں سے ایک ہے, لیڈنگ ہے, جو جس کا شیئر جو ہے وہ دنیا کی جو انفارمیشن ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بہت زیادہ ہے. رائٹر کے متعلق ایک وقت تھا کہ جب اس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ بڑی ان بائسڈ ایک اوپینین رکھتا ہے, اور جو ان کی رپورٹنگ ہے وہ ان بائسڈ ہوتی ہے مختلف پولیٹیکل ایونٹس کے حوالے سے. لیکن ریسنٹلی کچھ جو ریسرچز ہوئی ہیں اس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ رائٹر از امنگ ادر سم آف دی ادر لیڈنگ نیوز ایجنسیز جن کا انفیکٹ جو انکلینیشن ہے ٹورڈز ویریس کائنڈ آف نیوز, جو ان کی جو رپورٹنگ ہے اس میں ان کی گورنمنٹ کا اور جو لوگ ان کو کنٹرول کرتے ہیں ان کی جو وشز ہیں, ان کی جو پالیسیز ہیں, these are in fact being reflected, or these are something which can easily be observed in the contents of the reports that the writer is creating. وہ وہاں پہ بڑے کلیئرلی نظر آ رہی ہے, اور گورنمنٹ کی جو فورن پالیسی کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ان نیوز رپورٹس کا حصہ بن رہی ہیں. تو ایک طرح سے جو امپریشن بڑے عرصے سے چلتا آ رہا تھا رائٹرز کے متعلق, اس کو اب ان پریزنٹ ریجیمز آپ دیکھیں کہ اس کو شاید چیلنج کیا جا رہا ہے. اور جو مختلف اب اس کے پالیٹکس کے علاوہ اگر آپ ہٹ کے اگر اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو جو مختلف ایفلوئنٹ اور بڑی اسٹرانگ کنٹرول کی بزنس آرگنائزیشنز ہیں, دے آر آلسو ایکسرسائزنگ کنٹرول اوور دی افیئرز آف رائٹرز, بیکاز کہ وہ رپورٹس جو ان کے بزنسز کو فائدہ دے سکے اس قسم کی رپورٹس کو ریلیز کر کے رائٹرز ایکچولی ان کو بھی ایٹ ٹائمز فائدہ دے رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے جو پاورفل بزنس ٹائکونز ہیں, بزنس آرگنائزیشنز ہیں, they are also having some control over the affairs of writers, and especially the kind of reports that has to do something with the business, with the increase and with the kind of you see information that are supposed to be disseminated, and some of the information which are not to be given to the masses at all. تو ان کو ریسٹرین کرنا, ان رپورٹس کو ریلیز کرنا جو کہ کسی بزنس کو فائدہ دے سکیں, تو یہ بھی اب نظر آ رہا ہے کہ رائٹر از آلسو ان دی کنٹرول آف سم آف دی بزنس آرگنائزیشن ان دی ورلڈ. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ کو ایک نیکسٹ نیوز ایجنسی کی طرف لے جاتا ہوں جس کو ایسوسیٹڈ پریس کہا جاتا ہے. ایسوسیٹڈ پریس از ان فیکٹ US بیسڈ نیوز ایجنسی, 1846 میں اسٹیبلش ہوئی تھی, کنسیڈرڈ ٹو بی دی لارجسٹ میڈیا آرگنائزیشن اگین ان دس ورلڈ, اور بڑی ٹرسٹڈ آرگنائزیشن ہے. بہت زیادہ اس کے انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں
جو کہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر کام کر رہے ہیں، اور اس کی جو اوورال کنٹریبیوشن ان دی اوورال کوانٹم آف انفارمیشن دیٹ آر اپیئر ان ویریس میڈیا آؤٹلیٹس وہ بہت زیادہ ہے. جو 3-4 میجر آرگنائزیشن جن کے متعلق یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ دیز آر پرووائڈنگ مور دین 70% آف دا نیوز ٹو دی ویریس میڈیا آرگنائزیشن ان دا ورلڈ. جو 70% سے زیادہ نیوز ہے وہ 3-4 میڈیا آرگنائزیشنز پرووائڈ کر رہے ہیں. ون آف them از اے پی ایسوسیٹڈ پریس ہے. اس کے متعلق بھی جو اوپینین جنرلی اویلیبل ہے وہ یہ کہ دس از این آرگنائزیشن وچ از گیونگ unbiased reporting over major political events of the world. It is providing information over various business activities in the world as well. اس کے جو پلیٹ فارم ہے وہ بڑے آبجیکٹو رپورٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ڈفرینٹ فارمیٹس پرووائڈ کرتے ہیں، پکچرز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ویڈیوز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو نیوز ہیں ریٹن فارم کے اندر وہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. بڑی فاسٹ ڈلیوری ان کا میکینزم ہے. جو چیز کہیں پر دنیا میں ہو رہی ہے وہ ود ان سیکنڈز دیٹ از ریچنگ ٹو دی ویریس میڈیا ہاؤسز ان دا ورلڈ. تو ایک طرح سے اس کی فاسٹ ڈلیوری، اس کی جو ان بائس نیچر ہے، اور جو ڈفرینٹ کائنڈز آف فارمیٹس جو کہ نیوز کے حوالے سے ہو سکتی ہے، ان سب کو یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو کہ ایسوسیٹڈ پریس کے حوالے سے ہے وہ دنیا کے اندر پہنچا رہا ہے. اور جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ میجر پاپولیشن از موسٹ آف دا ٹائم ایکسپوز ٹو دی کائنڈ آف نیوز دیٹ ہیز بین مینوفیکچرڈ بائی ایسوسیٹڈ پریس. تو ایک بہت بڑا کنٹرول ہے اور ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میڈیا آرگنائزیشنز کی پوری دنیا کے اندر جو ہمیں نظر آ رہی ہے. اور ایسوسیٹڈ پریس کے متعلق بھی اس قسم کی آف کورس اب رپورٹس ہیں، یا اس قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچ جو کنڈکٹ کی گئی ہے اس میں یہ بعض جگہوں پہ نظر آ رہا ہے کہ ایسوسیٹڈ پریس موسٹ آف دا ٹائم از پٹنگ دا تھنگز آن دا ٹریک وچ از فالوئنگ دی یو ایس فارن پالیسی. تو جو یو ایس فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز ہیں وہ ان ممالک کے متعلق خاص طور پر جن ممالک کو امریکن گورنمنٹ اینیمی کنٹریز ڈکلیئر کرتی ہے، تو ایسوسیٹڈ پریس کی جو رپورٹس ہیں ان کے اندر وہ ایلیمنٹس نظر آتے ہیں جہاں پر ان ممالک کے متعلق جو رپورٹس ہیں وہ سم ہاؤ ان بائسڈ نہیں ہوتی. اس کے اندر امریکن فارن پالیسی کانٹینٹس کسی حد تک نظر آتے ہیں. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو آگے لے جاتا ہوں اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ نیوز ایجنسی جس کو اے ایف پی کہتے ہیں، ایجنسی فرانس پریس. یہ ایک گلوبل نیوز ایجنسی ہے which is based in Paris, which is based in France, اور 24 hours اس کی بھی نیوز اویلیبل ہیں. یہ بھی ڈفرینٹ فارمیٹس کے اندر دنیا کو نیوز پرووائڈ کر رہی ہے، انکلوڈنگ ویڈیو کلپس، انکلوڈنگ پکچرز، اور جو نیوز کے فارمیٹس ہیں مختلف وہ نظر آ رہے ہیں. اٹ واز فاؤنڈیڈ سم ٹائم ان 1835، اور پہلا جو اس کا نام تھا جس کے ٹائٹل کے ساتھ یہ دنیا میں انٹروڈیوس ہوئی تھی، دس واز حواس اس کا نام تھا. اور پھر بعد میں یہ ایک طرح سے ایک ماؤتھ پیس آف دی فرینچ جو گورنمنٹ ہے وہ بنتی ہے، اور دین اٹ واز نیمڈ ایز اے ایف پی جو ایجنسی فرانس پریس کے طور پر نظر آتی ہے. لیکن اس کے جو اولڈ نام ہے وہ حواس تھا، HAVAS، جو کہ 1835 کے اندر آئی. ایک وائڈ رینج آف جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے ہیو دا کسٹمرز. They have customers in the newspaper industry. They have customers and clientele in electronic media industry, public relations industry بھی. تو AFP بھی ایک بہت لیڈنگ ایجنسی آف دا ورلڈ ہے جو کہ 24 hours ویریس ایونٹس کو کور کرتی ہے. اب اس کی جو مختلف اس کے جو ریجنل سیٹ اپس ہیں، یو کین لوکیٹ دیم ان ویریس پارٹس آف دا ورلڈ، اور ان تمام پارٹس سے یہ انفارمیشن اس ایجنسی کو کنوے ہو رہی ہیں، ان کے ہیڈ کوارٹر میں جمع ہو رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد مختلف میڈیا آرگنائزیشنز کو دنیا میں یہ بھجوائی جا رہی ہیں. تو یہ بھی کبھی ایک ایسی ایجنسی کے طور پر یقیناً رہی ہے جو کہ فرینچ فارن پالیسی ایلیمنٹس کو اپنے نیوز کے اندر اکاموڈیٹ کرتی تھی، اور اسپیشلی ان ممالک کے متعلق نیوز جن کے ساتھ کوئی اسپیشل قسم کے ریلیشنز ایگزسٹ کرتے تھے فرانس کے، چاہے وہ اینیمی کی صورت میں یا فرینڈ کی صورت میں. تو فارن پالیسی آف جو فرینچ گورنمنٹ ہے دیٹ ہیڈ سم بیئرنگ آن دی ایکٹیویٹیز آف اے ایف پی ایز ویل ان دا پاسٹ. ابھی بھی یہ کسی فارم کے اندر شاید ہمیں نظر آتی ہے، اسپیشلی وین اٹ ہیز ٹو ڈو سم تھنگ ود دی وار آن ٹیرر، اسپیشلی وین اٹ ہیز ٹو ڈو سم تھنگ ود دی گلف وار، پرشین گلف وار میں وہاں پہ چونکہ دے ور آئی مین دا فرینچ گورنمنٹ واز این ایلائی ٹو the kind of activities that was going on in this region.
تو ایسی صورتحال میں AFP was a natural partner to the activities which were undertaken by the government of France. جی اسٹوڈنٹس، میں آپ کو اگلی آرگنائزیشن کی طرف لے کے جاتا ہوں. یونائٹیڈ پریس انٹرنیشنل ایک ریلیٹیولی نیو آرگنائزیشن. if you have to compare it with AFP, with Associated Press or Reuters, because this was founded in 1907. 1907 میں یہ فاؤنڈ کی گئی تھی. یونائٹیڈ پریس انٹرنیشنل کا نام اس کو دیا گیا. UPI کے طور پر اس کو یاد کیا جاتا ہے. ایک لیڈنگ ایجنسی ہے جو کہ بڑی کریٹیکل انفارمیشن پہنچاتی ہے ٹو دی ویریس میڈیا آؤٹ لیٹس آف دا ورلڈ. اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب UPI کی ہم بات کرتے ہیں تو آلویز دس کمز ان مائنڈ دیٹ دس از این آرگنائزیشن وچ از ویری کریٹیکل ٹو دا ویریس ایشوز ہیپننگ ان دا ورلڈ. سیمنگلی جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو مختلف بزنس ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں یا گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں تو اس میں نظر یہ آتا ہے کہ جو بھی رپورٹ جب UPI کی طرف سے جا رہی ہوتی ہے تو اس کو عام طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ دس وڈ بی a little more critical than the news which are coming from various other sources like AFP, AP or Reuters. تو ایک بڑی کرٹیکل آرگنائزیشن کے طور پر اس کو جانا جاتا ہے. It has offices in various parts of the world. It has office in Beirut, it has office in United States, it has office in Hong Kong, it has office in Seoul, Tokyo, San Diego اور لنڈن. مختلف دنیا کے حصے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو ریجنل آفیسز ہیں وہاں ان ریجنل آفیسز سے یہ نیوز کلیکٹ کر کے ان تک پہنچتے ہیں ان آفیسز میں. اور دین دیز آر ڈسیمینیٹڈ ٹو اٹس ہیڈ کوارٹرز ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس جو واشنگٹن DC کے اندر ہے. اس کا ڈاؤن ٹاؤن واشنگٹن DC میں اس کا آفس لوکیٹڈ ہے. اور دس از آلسو ون آف دی پرومیننٹ میڈیا آرگنائزیشن دیٹ ہیز ان فیکٹ a very important role to play in providing information over various national, international and political and business issues. Some of the people claim that this is an organization that has, you see, effects over the policy making of the United States. کچھ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس کی پالیسی میکنگ پہ بھی اس آرگنائزیشن کے اثرات ہیں. بیکاز جس قسم کے کرٹیکل ریویوز، جس قسم کے ریسرچ رپورٹس اور جس قسم کی انویسٹیگیشنز یہ آرگنائزیشن پرووائڈ کرتی ہے وہ ہیلپ کرتی ہے مختلف آرگنائزیشنس کو، مختلف اسٹیٹس کو کہ وہ اپنی پالیسیز ان دا لائن آف دا رپورٹس دیٹ ہیز بین کنڈکٹیڈ اور دیٹ ہیز بین پریزنٹڈ بائی UPI. تو UPI ایک بڑی کرٹیکل آرگنائزیشن کے طور پر اس کو دنیا کے اندر جانا جاتا ہے. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو ایک اگلی نیوز ایجنسی کی طرف لے کے جاتا ہوں جس کو DPA کے طور پر جانا جاتا ہے. ڈوئچے پریس ایجنچر. یہ انفیکٹ جرمن بیسڈ آرگنائزیشن ہے. ایک لینگویج بھی جرمن ہی موسٹلی میں یہ نیوز مختلف آرگنائزیشنز کو دنیا کی پرووائڈ کر رہی ہے. اور ٹیکسٹ میسج نیوز مختلف فارمیٹس کے اندر دنیا کو پرووائڈ کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ اب انہوں نے جو پہلے پرائمریلی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جرمن لینگویج واز ان فیکٹ دا پرائمری لینگویج فار دس آرگنائزیشن بٹ ناؤ اٹ از ٹرائنگ ٹو گیو انفارمیشن ان ادر لینگویجز ایز ویل لائک انگلش بھی اب انہوں نے لانچ کر دی ہے دنیا کے اندر مختلف جگہوں پہ. اسپینش میں بھی اب یہ نیوز اور انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. ایون عربک میں بھی یہ نیوز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو امیج ہو گئے، گرافکس ہو گئے یا تصویریں یا اس کے علاوہ جو مختلف قسم کی رپورٹس ہو سکتی ہیں یہ آرگنائزیشن اب دنیا کے مختلف ممالک کو پہنچا رہی ہے. اس کا جو پورٹ فولیو تھا وہ انیشلی جس طرح سے پہلے شروع ہوا کہ وہ نیوز ایجنسی کی صورت میں ہی اویلیبل تھی، اب وہ اس سے نکل کے اب یہ موبائل سروسز کی صورت میں بھی جا پہنچی ہے. ملٹی میڈیا کی جو سروسز ہیں اس پہ بھی اب ان کی نیوز وغیرہ اور مختلف ڈفرینٹ ملٹی میڈیا فارمیٹس کے اندر اویلیبل ہیں. تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ڈیولپڈ سروسز اس آرگنائزیشن کی طرف سے اب دنیا کو ملنا شروع ہو گئی ہیں جو مختلف فارمیٹس کے اندر ہیں. دیز کوڈ بی یوٹیلائزڈ ان ویریس کائنڈ آف پریزنٹیشنز اور مختلف جو آؤٹ لیٹس ہیں ان پہ یہ آسانی سے پلیس کی جا سکتی ہیں. ان لائک ادر آرگنائزیشن جو کہ بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کنزرویٹو سٹائل کے اندر کام کر رہی تھیں، یہ آرگنائزیشن زیادہ ٹیکنیکلی اور زیادہ ٹیکنالوجی کے کو یوز کر رہی ہیں، جرمن بیسڈ ہیں. اور اس کی وجہ سے ایک طرح سے بڑے تھوڑے ٹائم کے اندر یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایک بڑی اچھی آرگنائزیشن کے طور پر ابھر کے سامنے آئی ہے. لیکن دس از سم تھنگ آف کورس لمیٹیشن آن پارٹ آف دس آرگنائزیشن دیٹ اٹ از انیبل ٹو ریچ ٹو موسٹ آف دی ساؤتھ ایشین کنٹریز. میجر اس کا فوکس جو ہے وہ یوروپین کنٹریز رہے ہیں. although it has started focusing over the Arab world as well, but it has most of the time of its جسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ کا جو زیادہ تر حصہ تھا اس کا
وہ یورپ اور یورپ کے جو مختلف ممالک ہیں وہاں تک ہی محدود رہا، جس میں جو مین لینگویجز وہاں پہ جو بولی جا رہی تھیں ان کے اندر ہی اس کی رپورٹس اور مختلف فارمیٹس میں جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھیں ان کی آفیسز میں پہنچ رہی تھیں، جس میں جرمن ہے، اسپینش ہے اور انگلش ہے۔ پھر لیٹلی ان لوگوں نے عربک بھی اس کے اندر انکلوڈ کیا، جو کہ عرب ورڈ کو فوکس کر رہی ہے اس وقت۔ تو یہ جو ڈی پی اے ہے یہ انفیکٹ ایک جرمن ایجنسی ہے، اینڈ اٹ از ٹرائنگ ٹو کم آؤٹ آف جرمنی، come out of Europe and compete with the international media organization at this point in time, but still یہ ان سے ایک لحاظ سے جو میجر آرگنائزیشن جن کو متعلق میں ابھی آپ کو بیان کر چکا ہوں ان میں یہ ابھی تک اس لیول پہ نہیں آ سکی کہ ان کو پراپرلی کمپیٹ کر سکے یا ایک ٹف ٹائم دے سکے، بٹ اسٹل دس از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا لیڈنگ آرگنائزیشن ان دا ورلڈ۔ جی اسٹوڈنٹس، میں آپ کو اگلی ایک ایجنسی کی طرف اب لے کے جاتا ہوں جس کو زنہا نیوز ایجنسی کہتے ہیں۔ انفیکٹ دس از این آفیشیل نیوز ایجنسی آف پیپل ریپبلک آف چائنا کی، ایک طرح سے آپ چائنا کی جو بگیسٹ سینٹر آف کلیکٹنگ انفارمیشن فرام آل اکراس چائنا، ہانگ کانگ اور ان علاقوں سے یہ انفارمیشن پرووائڈ ہوتی ہیں، اور مختلف قسم کی جو پریس کانفرنسز چائنا کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں ان کو رپورٹ کرتی ہے۔ چائنیز لینگویج ان کی مین ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آفیشیل لینگویج ہے، بٹ اٹ از نو آلسو انکریزنگ اٹس سائز، اٹس ریچ اینڈ دی کائنڈ آف لینگویجز اٹ ہیز ٹو رپورٹ ان، وہ بھی تعداد ان کی بڑھائی جا رہی ہے۔ اس کے جو مختلف فارن بیوروز ہیں ان کی تعداد بھی اب بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اس کے جو فارن بیوروز کی تعداد ہے دس از رننگ ان ہنڈریڈس، جو پہلے بڑے تھوڑی تعداد ہوا کرتی تھی اب وہ بہت زیادہ تعداد ہو چکی ہے۔ جو ابھی لیٹلی جو کچھ فگرز آ رہے ہیں اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ اٹ ہیز مور دین 120 بیوروز ان ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ، جو کہ پہلے ایک بڑی تھوڑی تعداد میں پائے جا رہے تھے۔ تو جو زنہا نیوز ایجنسی ہے جو کہ ایک آفیشیل چینل آف پیپل ریپبلک آف چائنا ہے، اس کی جو ریچ ہے اب وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں بڑھ رہی ہے۔ جس طرح سے چائنا کی جو اکانومی ہے وہ مختلف ممالک کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، اس طریقے سے یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں مختلف ممالک میں پہنچ رہی ہے، اور چائنا کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور چائنا سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی نیوز ہے وہ اپنے ملک تک پہنچانے کے لیے، اور چائنا کی جو کسی بھی ملک کے حوالے سے نیوز ہو سکتی ہے یا ایفیلیشنز ہو سکتی ہے یا کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، وہ ان ممالک کے جو مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ان تک پہنچانے کے لیے یہ نیوز ایجنسیز انفیکٹ استعمال ہو رہی ہے۔ اب یہ ایک ایسی ایجنسی کے طور پر سامنے نظر آ رہی ہے جو چائنا سے ایک طرح سے باہر نکل رہی ہے، اور اس کا ایک انٹرنیشنل جسے آپ کہہ سکتے ہیں اسٹریچر ڈیولپ ہو رہا ہے۔ although this is lagging behind as compared to the other major agencies of the world, but still it has occupied in terms of its size, in terms of the kind of report it's producing, in terms of its bureaus، یہ اب ایک بڑی آرگنائزیشن کے طور پر دنیا میں ابھر رہی ہے۔ ہاں البتہ اس کی ریچ، اس کا انفلوئنس اور اس کی جو کریٹیک ہے جو مختلف انٹرنیشنل ایونٹس پہ ہو سکتی ہے اس لحاظ سے کم ہے جس پہ آپ کو چند ایک بڑی آرگنائزیشن دنیا کی نظر آتی ہیں، بٹ اسٹل دس از این آرگنائزیشن وچ از ویری فاسٹلی پروگریسنگ۔ اگلی نیوز کی طرف میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، اس کو ریا نوواستی کہتے ہیں۔ انفیکٹ یہ ایک رشین انفارمیشن ایجنسی ہے جو کہ ون آف دا بگیسٹ ان رشیا نیوز ایجنسی کے طور پر کنسیڈر کی جاتی ہے۔ یہ انفیکٹ اگین ایک آفیشیل ماؤتھ پیس آف رشیا ہے، جو کہ رشین جو منسٹری آف انفارمیشن اینڈ میس میڈیا ہے اس کے انڈر آپریٹ ہو رہی ہے۔ ریا کا جو ہیڈ کوارٹر ہے دس از آلسو بیسڈ ان ماسکو، اینڈ اٹ ہیز ویریس بیوروز اویلیبل ان ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ۔ مور دین 100 آلموسٹ 100 اس کے جو بیوروز ہیں وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ مختلف پولیٹیکل ایونٹس، سوشل، کلچرل یا اس کے علاوہ جو بزنس ایونٹس ہو سکتے ہیں وہ آپ کو اس ایجنسی کے جو بیوروز ہیں وہ فوکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ انالیسز بھی پیش کرتی ہے، رپورٹس بھی یہ ایجنسی پیش کرتی ہے، سائنٹیفک، فائنینشیل جو سبجیکٹس ہیں ان کو بھی یہ آرگنائزیشن فوکس کرتی ہے، اور مینلی انٹرنیٹ پہ بھی یہ اپنی نیوز جو بھی انفارمیشن کے پاس آ رہی ہیں وہ انٹرنیٹ پہ بھی پلیس کرتے ہیں، وایا ای میلز مختلف آرگنائزیشنز کو یہ نیوز بھجوا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشیا کی جو آفیشیل نیوز ایجنسی ہے وہ انفیکٹ یہی رشین انفارمیشن ایجنسی کنسیڈر کی جاتی ہے۔
یہ مختلف جو پالیسی میٹرز ہیں یا گورنمنٹ کی پریس کانفرنسز ہیں یا گورنمنٹ کے حوالے سے جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں ان کے متعلق رپورٹس ہیں. with the help of this agency, this is reaching to the various media outlets of the world. اور ان کے مختلف بیوروز کی وجہ سے جو رشیا سے ریلیٹڈ جو نیوز ہو سکتی ہیں وہ رشیا میں بھی پہنچ رہی ہوتی ہیں اور اپنے ملک کے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان تک ڈسیمینیٹ ہو رہی ہوتی ہیں ود دی ہیلپ آف رشین انفارمیشن ایجنسی. اگلی نیوز ایجنسی جس سے میں آپ کو متعارف کرانے کے لیے جا رہا ہوں اس کو انٹرفیکس نیوز ایجنسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. انٹرفیکس از اگین اے رشین نیوز ایجنسی, بٹ دس از ناٹ ان فیکٹ دی آفیشیل نیوز ایجنسی آف Russian Ministry of Information and Mass Media. Rather, this is in fact a non-governmental agency کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے. اس کی اپنے انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے, ایک انڈیپینڈنٹ اس کی اپنی اوپینین ہے. انٹرفیکس انفارمیشن سروسز گروپ ایک آرگنائزیشن جو اس پہ کنٹرول رکھتی ہے. اس گروپ کے تحت مور دین 30 کمپنیز جو اس کے علاوہ بھی ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں. مختلف برانچز ہیں ان کی مختلف دنیا کے حصوں میں, اور جو جرنلسٹ ہیں دے آر ان تھاؤزنڈز ورکنگ ان ویریس پارٹس آف دا ورلڈ. اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی دنیا کے مختلف قسم کے جو ایونٹس ہیں ان کو رپورٹ کرتی ہے مختلف لینگویجز کے اندر, جس میں رشین بھی اویلیبل ہے, جس میں انگلش بھی ہے, اینڈ سم آف دا ادر لینگویجز انٹرنیشنل لینگویجز. وہ ان میں ان رپورٹس کو ٹرانسلیٹ کر کے دنیا کے مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کو, میڈیا آرگنائزیشنس کو ٹرانسمٹ کرتی ہے. ایک بہت بڑی آرگنائزیشن جو ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے اس ریجن سے جس کو ہم رشیا کہتے ہیں, وہاں سے ابھر رہی ہے. تو رشیا سے اگر آپ دنیا کی جو ٹاپ لیڈنگ نیوز ایجنسیز میں اگر آپ دیکھیں تو ون از دیئر آفیشیل نیوز ایجنسی جس کو رشین انفارمیشن ایجنسی کہا جاتا ہے. ایک وہ نظر آتی ہے ہمیں جو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کری ہے, اور دوسری یہاں سے ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن بھی انٹرفیکس نیوز ایجنسی کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے. So two major organizations are in fact emanating or having an origin from one country and that is Russia. اور fall of جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمیونزم کے بعد اس قسم کی اسپیس کہ اس قسم کی ایجنسی اس ملک کے اندر ڈیولپ ہو سکے, اس کی بڑھنے کی وجہ سے ہی جو اسپیس پیدا ہوئی ہے اس اسپیس میں اس قسم کی ایجنسیز نے جنم لیا ہے. اور آج یہ دنیا کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی تیزی سے پروگرس کرتی ہوئی آرگنائزیشنز کی صورت میں سامنے آ چکی ہیں. تو یہ ایک اور نیوز ایجنسی تھی جو کہ اگین رشیا سے آپریٹ کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. جس اسٹوڈنٹس میں آپ کو آگے لے جاتا ہوں, پریس ایسوسی ایشن کی طرف لے کے جاتا ہوں. پریس ایسوسیشن is a national news agency. In fact, this is not as such a big international news agency that is primarily based in the UK. اور جو آئرلینڈ, یو کے اور ان کے جو اور ایسے ریجنز ہیں ان تک ہی ان کا مینلی کنٹرول ہے. ٹیکسٹ ان فیکٹ موسٹلی دنیا کے مختلف ریجنز کو بھجوا رہی ہیں. بہت بڑے ان کے بیوروز اور آفس نہیں ہیں. یہ تقریباً نیشنل لیول پہ اور یورپ کے جو ریلیٹڈ کانٹینٹس ہیں یا مختلف ایونٹس ہو رہے ہیں اسپورٹس ریلیٹڈ, بزنس, پالیٹکس, کلچرل, سوشل, ان تمام چیزوں پہ آن لائن بھی انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. اینڈ دیز آر فریلی ڈسٹریبیوٹیڈ آل اکراس دا ورلڈ. اف یو وانٹ ٹو پک اینی پیس آف انفارمیشن فرام دی سائٹ آف دس نیوز ایجنسی یو کین ویری ایزیلی ٹیک اٹ اپ اور اس کو پبلش کر سکتے ہیں. بٹ ون تھنگ از ویری انٹرسٹنگ دیٹ دس نیوز organization has mostly been focusing on the issues and politics and sports and business related to UK and Ireland only. حالانکہ اگر آپ برتھ کو اگر آپ دیکھیں تو this was founded in 1868. I mean this is a very old news agency that is operating within the United Kingdom, within the UK. لیکن اس کا جو فوکس ہے وہ انٹرنیشنلائز موسٹلی آپ کو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بڑی فیئر ایکوریٹ انفارمیشن پرووائڈر کے طور پر یہ جانی جاتی ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ اس کی ریپوٹیشن ایک طرح سے بہت ہی اتھینٹک رپورٹس کی فارم میں نظر آتی ہے کہ جب بھی آپ رپورٹس کے حوالے سے دیکھیں گے کہ کوئی اگر کسی خاص ایونٹ پہ اگر رپورٹ آئی ہے تو دیر از اے کائنڈ آف ڈاؤٹ اویلیبل آن دیٹ کائنڈ آف رپورٹ. So people mostly inclined to see that what press association is saying on this subject. تو ایک طرح سے جو بہت ہی بڑی لیڈنگ انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹس پہ بھی in terms of its reputation that is enjoying being the truthful organization, being the organization that has
you see a greater degree of fairness in reporting events, तो उस पे आमतौर पर रिलाय किया जाता है कि जो प्रेस एसोसिएशन है वो इस पे किस तरह से रिपोर्ट कर रही है. तो being a smaller organization as compared to the big media conglomerates, it has been enjoying since long a very good reputation in terms of reporting on events in a free and objective manner. अगली न्यूज एजेंसी जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं उसको यूरोपा प्रेस कहा जाता है, ईपी के तौर पर जानी जाती है. इनफैक्ट दिस इज अ स्पेनिश न्यूज एजेंसी जो कि एक प्राइवेटली हेल्ड न्यूज एजेंसी है. Sometime in 1957 it was founded in Spain and it has its headquarters in Madrid. अब ये न्यूज एजेंसी भी इनफैक्ट एक ऐसी न्यूज एजेंसी के तौर पर हमारे सामने नजर आ रही है जो कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज को फोकस करती है. पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो प्रोवाइड कर रही है, बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है. तो मुख्तलिफ किस्म की इन्फॉर्मेशन जो हो सकती हैं वो इस एजेंसी के थ्रू दुनिया तक पहुंच रही हैं. मैं इसमें इंटरेस्टिंग आपको ये बताऊं कि ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि यूरोपा प्रेस के नाम से जो अवेलेबल है, इसमें भी इसके मुख्तलिफ फिर ब्यूरोज हैं जो फोकस करते हुए हैं. फॉर इंस्टेंस यूरोपा प्रेस नोटिशियास, यूरोपा प्रेस टेलीविजन, यूरोपा प्रेस रिपोर्टिया, यूरोपा प्रेस कम्युनिकेशन, यूरोपन प्रेस इंटरनेट, इस तरीके से डॉट नेट भी अवेलेबल है. तो इनफैक्ट इसके जो वेरियस ब्यूरोज और जो वेरियस सेक्शंस हैं, कोई टेलीविजन से रिलेटेड है, कोई न्यूज से रिलेटेड है, कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, कोई डिप्लोमेसी से रिलेटेड है. तो इनफैक्ट ये सारे के सारे बड़े स्पेशलाइज्ड फॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं. हम अगर आमतौर पर देखते हैं तो ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन यूनिट्स अवेलेबल विद इन अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सम डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इन डीलिंग विद द इश्यूज रिलेटेड टू पर्टिकुलर सेगमेंट. लेकिन यहां पर इन्होंने उनके नाम भी एक तरह से अलहदा कर दी हैं कि जिसमें यूरोपा प्रेस और फिर उसके आगे वो जिस एरिया पे फोकस कर रहे हैं उस एरिया को उसके साथ टैग किया गया है. वो टेलीविजन के हैं तो उस हवाले से, वो इन्वेस्टिगेशन के हैं तो उसका नाम इन्वेस्टिगेशन के हवाले से होगा, वो कम्युनिकेशन, इंटरनेट या इसके अलावा कोई भी और जो उनका एरिया ऑफ फोकस है. तो यूरोपा प्रेस एक तरह से यूरोप के मेनली इलाकों को और उनके मुतालिक जो न्यूज़ आइटम्स हैं वो चाहे किसी भी सेगमेंट के हों, किसी भी टाइप के हों, चाहे वो इंफॉर्मेशन है, एंटरटेनमेंट है या पॉलिटी है, तो उनके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो ये ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है एंड इन पार्ट्स ऑफ यूरोप उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है. तो दिस इज इन फैक्ट अ प्राइवेटली ओन्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैविंग इट्स हेडक्वार्टर इन मैड्रिड, ऑपरेट कर रही है एज अ न्यूज़ एजेंसी. जी डियर स्टूडेंट्स, मैं अब इन जो एजेंसीज था इनका एक छोटा सा ब्रीफ आपको पेश किया और इसमें मैंने उन एजेंसीज को जो दुनिया के अंदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एजेंसीज के तौर पर नज़र आ रही हैं उनका एक तरह से आपको ब्रीफ पेश करने की कोशिश की है. बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वो एरिया जिसके अंदर हम लोकेटेड हैं, आई मीन एशिया, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर चाइना से तो कोई एक न्यूज़ एजेंसी नज़र आती है. मैं जिन्हा न्यूज़ एजेंसी की बात कर रहा हूँ जो दुनिया की जो टॉप रैंकिंग 10 न्यूज़ एजेंसी या न्यूज़ सोर्सेज हैं उसमें शायद लिस्ट होती हुई नज़र आ रही है. लेकिन पाकिस्तान या इसके साथ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से इतने बड़े बड़े ममालिक होने के बावजूद भी यहाँ पे हमारी वो कोई एक एजेंसी डेवलप नहीं हो पाई जो दुनिया की इस किस्म की रेस में हिस्सा ले पा रही हो और उन टॉप 10 टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर उसका शुमार हो सके. तो एनी हाउ मैं अब आपको लेके जाता हूँ एक केस स्टडी की तरफ विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई विल गिव यू सम वेरी रिवीलिंग डिटेल्स ऑन देम एंड दैट इज़ CNN, जो कि केबल न्यूज़ नेटवर्क की सूरत में जानी जाती है. एक US केबल न्यूज़ नेटवर्क है, एक सैटेलाइट टेलीविज़न है. मैं उसके हवाले से आपको कुछ डिटेल्स देने की कोशिश करूँगा और इसकी डिटेल्स जब मैं आपको दे रहा हूँ तो इसमें वो जो एक तरह से उसकी टाइमलाइन जिस तरीके से वो डेवलप हुआ है ये भी आपको इसको साथ साथ दूंगा और फिर जो रोल वेरियस मल्टीपल रोल्स इट हैज़ बीन प्लेइंग इन द पास्ट एंड राइट नाउ उसके हवाले से भी आपको बात करूंगा और फिर साथ साथ ये कि क्या इसका फ्यूचर हमें नज़र आता है कि व्हाट रोल इट विल बी प्लेइंग इन फ्यूचर, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट विल अपीयर टू बी इन फ्यूचर. उस हवाले से हम थोड़ी सी बात इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से करेंगे. जो सबसे अहम बात है वो यहाँ पर वो ये है कि जो CNN है इनफैक्ट this is no more just a TV channel. It is in fact a big news organization
that has a news agency, it is not simply providing news to its audience, rather یہ مختلف اور میڈیا آرگنائزیشنز کو بھی نیوز پرووائڈ کر رہی ہے. ایک طرح سے اس کی پالیسی میکنگ میں بھی اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تو ایک آل انکمپاسنگ جس کا پالیٹکس کے اندر بھی رول ہے, جس کا ڈپلومیسی کے اندر بھی رول ہے, یو ایس فارن پالیسی میں اپنا رول پلے کر رہی ہے, مختلف ممالک کے جو گورنمنٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی اس کی اپنی سے ہے, اور ان کے حوالے سے بھی ایک اوپینین یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ رکھتی ہے, اور ان کو ہٹانے اور ان کو لے آنے میں یہ اپنی انفارمیشن کے تھرو اپنا رول پلے کرتی رہتی ہے. تو انفیکٹ دس ہیز نو گرون اپ بیانڈ میڈیا آرگنائزیشن which has the primary responsibility of simply disseminating information about which it knows and it has details about. Rather, it has gone somehow beyond that limits جو کہ ایک میڈیا آرگنائزیشنز کے ہو سکتے ہیں. So let's have a look at its development as a media institution. Ted Turner, he is in fact, or he was the one who founded this organization sometime in 1980. ایک امریکن میڈیا آرگنائزیشن ہے, اور ٹیڈ ٹرنر اس کا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی واز دا ون ہو انیشیٹڈ سی این این کیبل نیوز نیٹ ورک. سی این این نیوز نیٹ ورک جب فرسٹ ٹائم لانچ کیا جا رہا تھا تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس واز ایٹ دیٹ ٹائم دا فرسٹ ٹیلی ویژن چینل وچ واز ان فیکٹ دا نیوز نیٹ ورک چینل پرووائڈنگ 24/7 ٹرانسمیشن ٹو دا ورلڈ. اور ایک طرح سے نیوز کوریج جو تھی اس کی دیٹ واز سین آل اکراس دا یونائٹڈ اسٹیٹس. And that was also round the clock. I mean, wherever you are in the United States, you were able to watch the news available on CNN. ایک پہلی آپ آرگنائزیشن آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر شاید نظر آئے جس کا جو 24/7 میں 24/7 کی ایک نیچر کی آرگنائزیشن تھی جو لوگوں کو انفارمیشن اور مختلف پولیٹیکل ایونٹس کے حوالے سے رپورٹنگ کر رہی تھی. تو اٹ ہیز ان فیکٹ بیوروز ان ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ. جو ڈومیسٹک ان کے بیوروز ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, اور جو مختلف دنیا کے اور ممالک کے اندر اس کے بیوروز کام کر رہے ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. تو ان فیکٹ جو ٹیڈ ٹرنر ہے, ہی واز دا کی اینڈ ہی واز دا پرسن ہو فاؤنڈیڈ دس آرگنائزیشن ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس, اینڈ دیٹ واز پرائمریلی فوکس آن دا پولیٹیکل نیوز. اور اس کے حوالے سے ایک 24/7 میڈیا چینل کا آغاز ہوا تھا. ایک بہت بڑی بگننگ تھی ان 1980 جو یہاں پہ شروع ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد آج جس فارم کے اندر چیزیں نظر آتی ہیں, ان فیکٹ دیز آر ان فیکٹ سپوز ٹو فالو دا سی این این, جو لائن سی این این نے سیٹ کی تھی 1980 میں. بہت ساری میڈیا آرگنائزیشنز ان لائنس کو اس وقت فالو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. میں ایگزیکٹ ٹائم کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں اور وہ انٹرسٹنگ ڈیٹیلز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو فرسٹ ٹائم سی این این کی جو پہلی ایک طرح سے جو نیوز کاسٹ ہوئی تھی, دیٹ واز ایٹ 5 p.m. in the United States time, and that was Sunday, June 1st, 1980. تو یہ پہلی براڈ کاسٹ تھی جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر سی این این کی جو بگننگ ہو رہی تھی اس میں یہ تھی. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ who are those who are making this event happening, those who are playing role over there. تو جو پہلا اس کی براڈ کاسٹ تھی اس پہ فرسٹ ٹائم جو انٹروڈکشن تھا دیٹ واز گیون بائی ٹیڈ ٹرنر, اور ٹیڈ ٹرنر نے ایک طرح سے اس آرگنائزیشن کو پوری دنیا کے سامنے انٹروڈیوس کرایا آن June 1st, 1980 ایٹ 5 in the evening. اور پھر اس کے بعد ایک کپل جو کہ ڈیوڈ واکر اینڈ لوئس ہارٹ, they were then the anchor and they started reporting the news events اس کے تھرو. اور یہ پہلی ایک طرح سے رپورٹ تھی جو اس نے اس چینل کے تھرو آن ایئر ہوئی, جس میں دونوں میاں بیوی اس رپورٹ کو ڈلیور کر رہے تھے تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اور ان سے پہلے جو ٹیڈ ٹرنر تھا وہ اس آرگنائزیشن کو انٹروڈیوس کرا چکا تھا دنیا کے سامنے. تو ان فیکٹ دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دی ویری امپورٹنٹ ایونٹ ان دی ہسٹری آف سی این این اینڈ دی ڈیولپمنٹ آف الیکٹرانک نیوز چینل دیٹ ہیز 24/7 ٹرانسمیشن, اور دنیا کے اندر ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کے طور پر وہ اپیئر ہوئی تھی. تو دس واز ان فیکٹ دا بگننگ آف دس آرگنائزیشن. ایک بہت مانومنٹل ایونٹ کی طرف اس آرگنائزیشن کے حوالے سے جو مانومنٹل اور بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سگنیفیکینس کا حامل ہے یہ ایونٹ, اس کی طرف میں ابھی آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ دس واز May 1989 when Gorbachev was visiting China, اور وہاں پر برنارڈ شاہ جو کہ ایک رپورٹر آف سی این این تھا,
he was working over there and he was interviewing Gorbachev over there in some open place in Beijing. وہاں پر اس کی جو ارینجمنٹس تھیں وہ اوپن انٹرویو کے حوالے سے گورباچوف کے اس نمائندے کی برنارڈ شاہ کی وہ ایکٹیویٹیز اس وقت شروع تھیں. اور یہ انفیکٹ وہ وقت تھا کہ جب تیان مین میں ایک طرح سے ایک بہت بڑا جو چائنا کے اندر ایک کنفنٹریشن تھی بٹوین دا فورسز دوز ہو آر اگینسٹ دی گورنمنٹ. دے ان فیکٹ گاٹ ٹوگیدر اینڈ دین دے ہیڈ اے ویری بگ سکفل ود دا گورنمنٹ اتھارٹیز. And there were hundreds of the people, those who have been killed, جو تیان مین اسکوائر پہ جو ایک بہت بڑی فائٹ ہوئی تھی اور بہت اس پوری کی پوری جو ایک اگریسو کمپین یا ایک کمپین آف میوٹنی اگینسٹ دا گورنمنٹ آف چائنا تھی, اس کو کرش کیا گیا تھا اینڈ ہنڈریڈز آف دا پیپل ور کلڈ اوور دیئر. تو چونکہ برنارڈ شاہ اس وقت اس قسم کی رپورٹنگ کر رہا تھا اور وہ گورباچوف کے ایونٹ کو کور کر رہا تھا, تو ہی ہیڈ لکلی چانس ٹو کور دیٹ ایونٹ. اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت جو کچھ بھی وہاں پہ ہو رہا تھا وہ سارا کا سارا دنیا کے سامنے اس میڈیا کے تھرو, جس کو ہم CNN کہتے ہیں, دا ہول ورلڈ واز ان فیکٹ وٹنسنگ دیٹ ایونٹ اینڈ دس واز گوئنگ آل لائیو. So this was in fact very devastating for the China government because it controlled the whole international media to come into that area where this event was in fact happening. Or even the national media was not allowed to cover that event, but they had a chance. I mean, the Bernard Shaw and his team, he had an opportunity to cover that event for the world, and that was going on air throughout the world on the channel jiski hum baat kar rahe hain, CNN ki. Even some of the presidents, they were saying that they were live watching these reports which were coming on CNN. For instance, US president وہ اوپنلی یہ بات کسی ایک انٹرویو میں کہہ چکا ہے کہ جب چائنا کے اندر یہ سارا کا سارا سلسلہ چل رہا تھا تو میں CNN کے تھرو اس ایونٹ کو لائیو دیکھ رہا تھا. تو انفیکٹ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ایپوکل ایونٹ تھا فار دی ڈیولپمنٹ آف CNN, ویئر CNN واز کنسیڈرڈ ایز ون آف دا موسٹ پرومزنگ انسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ. اور پھر اس کے بعد تو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نان اسٹاپ, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا پروسیس شروع ہوا. پھر اس کے بعد جو پرشین گلف وار تھی وہ فردر اس آرگنائزیشن کی جو سگنیفیکنس تھی, اس کی جو امپورٹنس تھی دنیا کے اندر, اس کو بڑھانے میں بڑا اہم رول پلے کیا. بٹ یہ جو چائنا کے اندر جو ایک ایونٹ ہوا تھا, یہ ایک مونومنٹل ایونٹ تھا, ایک آئس بریکنگ قسم کی رپورٹنگ تھی جو کہ CNN نے کی اور پوری دنیا نے اس کو دیکھی. اینڈ دیر واز نتھنگ پیرلل ٹو دیٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم in the whole world that the CNN was doing while it was reporting the Tiananmen massacre, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, یا جو ایونٹ Tiananmen میں ہوا تھا چائنا میں, اس کو CNN جب کور کر رہا تھا تو پوری دنیا کا میڈیا اس وقت اس حوالے سے کوئی رپورٹ نہیں دے رہا تھا. اینڈ CNN was in fact showing that thing live. میں آگے آپ کو لے جاتا ہوں اور پرشین گلف وار کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں, جس کو CNN نے بڑا ہیویلی کور کیا. This war began on August 2nd 1990 اور CNN اس کو from its very beginning, from its very started covering the Gulf War. وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگین ایک طرح سے اس آرگنائزیشن کے لیے بڑا امپورٹنٹ رہا, کیونکہ ان کے میجر جو سورسز تھے وہ UN فورسز ساتھ فرنٹ لائن پہ تھے. They were receiving all the possible information from the US forces and then conveying those information to the rest of the world with the help of CNN. There were a lot many journalists, those which were embedded with the US forces, اور بہت سارے جرنلسٹ CNN کے بھی تھے جو کہ امبیڈ کیے گئے تھے US فورسز کے ساتھ تھے, جو ان مختلف ایونٹس کو جو کور ہو رہے تھے دنیا کے اندر ان کو کور کر رہے تھے. اور جو دنیا کے بہت سارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈرز تھے, they were in fact receiving the reports about the Persian Gulf through CNN. I mean, their own sources were unable to work in those regions, بلکہ CNN was in fact becoming the eyes and ears of the whole world that were keep on looking at what's going on in this part of the world. American forces اور عراق میں کیا کچھ ہو رہا ہے, ان سب کو جو ہے وہ CNN بڑے effectively کور کر رہا تھا. اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر بھی there were a lot many, you see, very important people like George Bush ہو گیا یا Saddam Hussein. So they were also watching the reports of Gulf War through CNN. تو CNN جو ہے وہ ایک طرح سے ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر سامنے آ رہی تھی
with the help of which the whole world was in fact able to understand that what's going on in the war in Gulf. اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ CNN was in fact interpreting the war for the world. ایک بہت امپورٹنٹ رول آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ واز آن دی شولڈر آف CNN. اس کے رپورٹرز پہ تھا جو پوری دنیا کو اس کے جو وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ لائیو دکھا رہے تھے. And you see that was not simply the kind of atrocities that was going on there in that part of the world. They were in fact embedded with the American forces over there. وہ وہاں پہ بھی موجود تھے جہاں پر امریکن فورسز کی بڑی سیکرٹ اور بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلوز جو ایریاز تھے جہاں پر بڑے اسپیشل آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرمیشن کے ساتھ جایا جا سکتا تھا. تو دی رپورٹرز فرام CNN were also there participating in the whole war that was waged by the American forces against Iraq. CNN 2 کے نام سے ایک اور چینل after some time, this was in 1982, 1st January, if I have to quote you the exact date, CNN 2 was launched. In fact, this was a sort of headline channel جو کہ ایک 24 hours میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں 30 منٹس کے وقفے سے ہر ایک چیزوں کو بار بار دنیا کے سامنے دے رہا تھا. یہ کنسیڈر کیا جانے لگا جس طریقے سے ہم آج کل مختلف اور چینلز کو بھی دیکھتے ہیں جو صرف ہیڈ لائنز دے رہے ہیں. تو CNN 2 was in fact a sort of effort from the CNN headquarters to have organization, a different organization, of course the working under the guideline of the same organization, but it is supposed to provide not the detailed news. If you have to watch the detailed news, then you shift to the main CNN channel, but if you are interested to watch only the headlines, then the CNN 2 is also available with you. جس کو انہوں نے پھر بعد میں CNN headline news کا نام بھی دیا اور اس کو پھر بعد میں HLN کے نام سے بھی دنیا کے اندر جانے لگا, جس کا پرائمریلی فوکس جو تھا وہ انفیکٹ لائیو نیوز کوریج تھا, بٹ اونلی دا ہیڈ لائنز ور دیئر, اونلی دا ویری اسمال سیگمنٹس آف انفارمیشن جو تھیں وہ دنیا کے سامنے پہنچائی جا رہی تھی. ڈیٹیلڈ انفارمیشن کے لیے پھر جو CNN کا مین چینل تھا اس پہ پرووائڈ کی جا رہی تھی, اور پیپل یوز ٹو شفٹ اوور دیئر. CNN HD بھی پھر لیٹر شروع ہوا, اور دس واز ان 2007, سپتمبر 2007 ٹو بی پریسائز, جہاں پہ ہائی ڈینسٹی جو فلمز تھیں یا ہائی ڈینسٹی کی جو ٹرانسمیشن تھی, انسٹیڈ آف یوزنگ دا نارمل کیمرا, بڑی ریفائنڈ پکچرز جو ہیں وہ اس کے تھرو پرووائڈ کی جا رہی تھیں دنیا کو, چاہے وہ وار کے حوالے سے ہے یا پولیٹیکل نیوز کے حوالے سے ہے. تو یہ جو ہائی ڈینسٹی ٹرانسمیشن تھی, اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے, جہاں سے آپ کو ٹرانسمٹ ہو رہی ہیں آپ کی تصویریں وغیرہ اور پوری کی پوری ٹرانسمیشن, اس کے لیے بھی آپ کو بڑی فاسٹ سپیڈ فائبر آپٹکس یا اس سے بھی کوئی ایڈوانس لیول کی چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں اس قسم کی ٹرانسمیشن کے لیے. تو ہائی ڈینسٹی جو CNN تھا, دس واز آلسو انٹروڈیوسڈ ان 2007 سپتمبر کو. اس کے علاوہ CNN فلمز کے نام سے بھی ایک طرح سے ایک نیا چینل شروع کیا گیا, جہاں پر جو ہے وہ جن کا پرائمریلی جو کام تھا وہ ڈاکومنٹریز اور وہ فلمز دکھانا جو وار ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں, جو پالیٹکس کے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں, یا جن کی انویسٹیگیشن بیسڈ جو چیزیں تھیں وہ ساری CNN فلمز کے تھرو پرووائڈ کی جا رہی ہوتی تھی. تو یہ فیچر فلم ہو گئیں یا ڈاکومنٹریز ہو گئیں, یا اس کے علاوہ جو ان کی اپنی جو پروڈیوسڈ موویز تھیں ان کو CNN فلم کے تھرو پیش کیا گیا. اینڈ CNN فلم واز انٹروڈیوسڈ اور اٹ واز فاؤنڈیڈ ان اکتوبر 2012. جی اسٹوڈنٹس, میں آپ کو آگے لے جاتا ہوں اور ایک ایرونیس نیوز کے حوالے سے بھی میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا. دس واز سم ٹائم ان جون 1998, جب ایک ایرونیس نیوز جو کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط رپورٹ ہو گئی تھی CNN کے آفس سے, اس کے مختلف چینلز پہ رپورٹ ہو گئی تھی, اینڈ دیٹ واز آلسو کیریڈ بائی ٹائم میگزین ایز ویل, اور پھر بعد میں اس کو چیلنج بھی کیا گیا تھا. ان فیکٹ دس نیوز واز ریلیٹڈ ٹو دی رانگ US ایکٹیویٹیز ان دا ویتنام وار, کہ جو بیس لیس تھی, جس پہ ان کے پاس کوئی ایکوریٹ ایویڈنس اویلیبل نہیں تھا, بٹ ایون دین دس رپورٹ واز پلیڈ اپ آن ٹیلی ویژن, اینڈ دین اٹ واز کیریڈ آؤٹ بائی سم ادر آرگنائزیشنز ایز ویل, اور ٹائم نے بھی اس کو کیری کر لیا تھا اس نیوز کو. تو لیٹر آن دس واز چیلنج اینڈ فاؤنڈ ٹو بی اے بیس لیس اسٹوری which was given by CNN to the various media outlets in the world, and of course it was played on the CNN channel as well. So جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا اور جب یہ پایا گیا کہ یہ رپورٹ erroneous ہے, تو CNN had to excuse for that, and those
journalists that were involved in the preparation of that news, they were dismissed and they were taken away from the organization. So at times it happens کہ جب میڈیا پہ کوئی رپورٹ ایسے چل رہی ہوتی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اس قسم کی ایرونیس چیزیں بھی آ جائیں، غلطی کا احتمال بھی اس میں ہو سکتا ہے، اور یقیناً اس قسم کے کوئی بلیک شیپس بھی ہو سکتے ہیں جو ایک خاص قسم کی اوپینین جنریٹ کرنے کے لیے بیس لیس انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کر رہے ہوں. تو میڈیا آرگنائزیشنز آر سپوز ٹو بی ویری ویجیلنٹ آن دیز کائنڈ آف ایکٹیویٹیز سو دیٹ they should not face this kind of terrible time when somebody is there to pressurize them to apologize on the kind of news that they have conveyed. So CNN also had to suffer. ویسے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ایونٹس رہے ہیں but this was something which was in fact considered to be a world issue جہاں پہ US government was in fact involved اور اس پہ پھر اس آرگنائزیشنز کو اپالوجائز کرنا پڑا تھا. میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ CNN ایفیکٹس یہ اس کی انفیکٹ جو ہے نا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ جو اس کی امپورٹنس ہے اس کی وجہ سے یہ جو تھیوریٹیکل فاؤنڈیشنز ڈیولپ ہوئی ہیں CNN ایفیکٹس کی اس کے حوالے سے میں آپ کو لے جانا چاہوں گا کیونکہ CNN اوور دا لاسٹ more than 2 decades this has found to be a very effective آرگنائزیشن جو کہ دنیا کی گورنمنٹس کو پالیٹکس کو افیئرس کو انفیکٹ ایڈریس کر رہی ہے اور اس کے متعلق اپنی اوپینین دے رہی ہے اینڈ دیٹ از انفیکٹ اے ویری امپورٹنٹ چینج ایجنٹ ایز ویل. دیٹس وائی اٹ ہیز بین ناؤ تھیورائزڈ جس کو انہوں نے ایک پولیٹیکل سائنس کی ایک تھیوری کے طور پر یہ چیز سامنے آئی ہے جس کو CNN ایفیکٹس کی صورت میں دیا جا رہا ہے کہ CNN جن چیزوں پہ فوکس کرتا ہے جن چیزوں کو کور کرتا ہے وہ صرف رپورٹس نہیں ہوتی وہ صرف انفارمیشن نہیں ہوتی it has bearings and it has you can say the effects over the policies of the governments. The government کو چینج بھی کر سکتا ہے جو پالیسیز کو چینج بھی کر سکتا ہے جو کانگریس کو US کانگریس کو فورس بھی کر سکتا ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کو in the line of the discussions and the reports that the CNN has produced and delivered ان لائنز پہ بیس کرتے ہوئے اپنی پالیسیز کو وضع کریں ان کو لیجسلیٹ کریں. تو اس کو CNN ایفیکٹس کے نام سے ایک تھیوری کے طور پر بھی یاد کیا جا رہا ہے جو ایک ماڈرن اپروچ کے طور پر ان جو کنٹمپریری لٹریچر ہے اس میں CNN ایفیکٹس کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے. تو یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کوئی ایک آرگنائزیشن ہم عام طور پر میڈیا کے ایفیکٹس تو بہت زیادہ اس کی تھیوری اور اس کے متعلق جو ڈفرینٹ اپروچز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں بٹ دس از پرابلی ویری یونیک کہ جس میں آپ کسی ایک آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ کوئی تھیوری کی بات کریں کہ اس آرگنائزیشن پہ جو بھی چیز اپیئر ہوتی ہے ان کے چینل سے جو چیز اپیئر ہوتی ہے یا اس آرگنائزیشن کا فوکس جس چیز پہ جس طریقے سے ہوتا ہے تو تھنگس اسٹارٹڈ ٹرننگ ان دیٹ لائن ان دیٹ وے ایز ویل. تو یہ ایک بڑی یونیک سی جسے آپ کہہ سکتے ہیں اپروچ ہے یا ایک یونیک سی ڈیولپمنٹ ہے دیٹ یو کین سی اونلی ان دا کیس آف CNN. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس میں ان باتوں کے ساتھ جس میں ہم نے آج یہ دیکھنے کی کوشش کی جو ایک گلوبل نیوز اور انفارمیشن ہمارے پاس ایجنسیز ہیں ان پہ ہم نے ایک تھوڑی سی نظر ڈالی اس میں ہم نے CNN کو دیکھنے کی کوشش کی کہ CNN ہمارے پاس کس فارم میں ڈیولپ ہوا. آج CNN ہمارے پاس CNN.com کی صورت میں بھی اویلیبل ہے CNN کیبل ٹی وی کی صورت میں بھی اویلیبل ہے CNN اسپورٹس کی صورت میں بھی اویلیبل ہے CNN مختلف اور لینگویجز کی فارم میں بھی اویلیبل ہے تو CNN ایک .com انڈسٹریز کی فارم میں بھی اویلیبل ہے. تو اس کو ایز اے کیس اسٹڈی میں ہم نے لینے کی کوشش کی کہ ایک بہت بڑے میجر میڈیا آرگنائزیشن کی صورت میں یہ کس طرح سے اپیئر ہوا کن مختلف فیزز سے گزرا اور آج مختلف ملٹیپل چینلز کی صورت میں نظر آ رہا ہے جو کہ ان تمام ڈسکشنز کو جو ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں وہ اکاموڈیٹ ہوتی ہوئی یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. ان ڈسکشنز اور ان آرگومنٹس کے ساتھ میں آج کے لیکچر کا اختتام کرتا ہوں. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.